मुझे अपनी बीवी पर शक था कि वो रात को छत पर किसी गैर मर्द से मिलती है। एक रात मैं जलते घर आ गया और पिस्तौल लेकर सीधा छत पर गया। वहां वाकया वो साथ वाली छत पर खड़ी एक आदमी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैं गुस्से में आंधा होकर उसे जान से मारने ही वाला था कि अचानक उस आदमी ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा देखते ही पिस्तौल मेरे हाथ से गिर गया और मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि रात की इस मुहीब और जानलेवा तारीकी में जब आसमान पर चांद भी बादलों की ओट में छुपकर जैसे जमीन पर होने वाले किसी तमाशे से मुंह छुपा रहा था और कायनात का जरा जरा गहरी और पुरसकून नींद की वादियों में गुम हो चुका था। मेरे सीने के अंदर शक और बदगुमानी का एक तूफान मौजसन था, जिसकी मुंह जोर लहरें मेरे होश व हवास और मेरी बसीरत की दीवारों को रेजा रेजा करने पर तुली हुई थी, क्योंकि मेरे जहन के निहाल खानों में पिछले कई हफ्तों से जो वसवसों के कांटे चुभ रहे थे वो अब नासूर बन चुके थे और मुझे अपनी शरीके हयात की पाकीज़गी और वफादारी पर जो कभी पहाड़ जैसा मान था वो अब रेत के टेलों की तरह बिखर चुका था। और मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि मेरी अदम मौजूदगी में मेरे घर की इज्जत को तार तार किया जा रहा है और वो औरत जिसे मैंने अपनी रूह का हिस्सा समझा था वो मेरी पीठ पीछे किसी और की हो चुकी है। इसी अजियत नाक और दिल को चीर देने वाले ख्याल ने मुझे आज वक्त से पहले अपने काम काज को अधूरा छोड़कर घर के जानिब भागने पर मजबूर कर दिया था, ताकि मैं इस शक के नाम का सर कुचल सकूं जो मुझे पल पल डस रहा था। और जैसे ही मैंने अपने घर की बहरोनी दहलीज पर रसते हुए कदम रखे तो सहन में फैली हुई वैरानी और सुनाटे ने मेरे वजूद को जकड़ लिया, मगर मेरे अंदर इंतकाम की जो जहन्नम दहक रही थी उसने मुझे खौफ के हर एहसास से आरी कर दिया था और मेरा हाथ बेइख्तियार कांपते हुए मेरी कमीज के नीचे छुपे उस सर्द और भारी आहनी हिथार तक पहुंच गया, जिसे मैंने खास तौर पर आज की खूनी रात के लिए संभाल रखा था और जिसकी नाली में मौजूद मौत का सामान दो जिंदगियों के चराग हमेशा के लिए गुल करने को बेचैन था। मेरे दिल की धड़कनें इतनी बेतरतीब और तेज थी कि मुझे लग रहा था मेरा सीना फट जाएगा और मेरा दम घुट जाएगा, मगर मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई टांगों में जान डाली और अपने दिमाग में उठने वाले हजारों सवालों और माजी की खूबसूरत यादों को कुचल कर एक शिकारी बिल्ले की तरह दबे पांव उन सीढ़ियों की जानिब बढ़ना शुरू किया जो सीधी छत की तरफ जाती थी, जहां उस वक्त मेरी जिंदगी का सबसे घिनौना खेल खेला जा रहा था। और जैसे जैसे मैं एक एक जीना तय कर रहा था मेरे कानों में आने वाली आवाजें वाजे से वाजे तर होती जा रही थी। वो धीमी धीमी सरगोशियां और वो बेबाक और खिलखिलाती हुई हंसी की आवाजें जो इस सन्नाटे में किसी तेज धार खंजर की तरह मेरे जिगर को काट रही थी और मेरे मर्दाना वकार को चैलेंज कर रही थी और मुझे ये बावर करा रही थी कि मेरा शक कोई दीवानगी या वहम नहीं बल्कि एक ऐसी तलख और कड़वी हकीकत है जिसका सामना करने के लिए अब मुझे पत्थर का दिल अपने सीने में रखना होगा। मेरे माथे पर पसीने के सर्द कतरे नमूदार होकर मेरी आंखों में गिर रहे थे, जिससे मेरी बिनाई धुंधला रही थी, मगर मेरा जिस्म गुस्से की शिद्दत से बुखार की तरह तप रहा था और मैंने अपनी सांसों को रोक के रखा
تاکہ اوپر موجود ان دو بدبختوں کو میرے آنے کی بھنک تک نہ پڑ سکے اور میں انہیں عین اس وقت دبوچ لوں جب وہ اپنی غفلت اور گناہ کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ میرے ذہن میں بار بار وہ تمام مناظر گھوم رہے تھے جب وہ مجھ سے چھپ کر فون پر باتیں کرتی تھی یا بلا وجہ چھت پر جانے کے بہانے تلاش کرتی تھی، اور آج ان تمام باتوں کا جواب میرے سامنے آنے والا تھا۔ میں سیڑھیوں کے آخری سرے پر پہنچ کر رک گیا جہاں چھت کا دروازہ نیم و تھا، اور وہاں سے چھن کر آنے والی چاند کی مدھم اور اداس روشنی میں مجھے دو انسانی ہیولے نظر آئے جو ایک دوسرے کے انتہائی قریب کھڑے تھے، اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کی بھنک میرے کانوں میں پڑ رہی تھی جس میں ایسی بے تکلفی تھی جو میرے کلیجے کو جلانے کے لیے کافی تھی، اور اس منظر نے میرے ضبط کے رہے سہے بندھن بھی توڑ دیے، اور میں نے اپنی انگلیوں کی گرفت اس مہلک ہتھیار پر اتنی سخت کر لی کہ میرے ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو گئے اور میری آنکھوں میں خون اتر آیا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید سوچنے یا پرکھنے کا وقت گزر چکا ہے اور اب صرف عمل کا وقت ہے، کیونکہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ کسی بھی گواہی سے بڑھ کر ہے، اور اب میں مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا، اور ابھی اس وقت دروازہ کھول کر ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا اور قصہ تمام کر دوں گا۔ میرے وجود میں ابلتے ہوئے لاوے نے مجھے اب مزید کسی بھی طرح کے صبر یا تعامل کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور میں نے اپنی تمام تر جسمانی اور ذہنی قوت کو متجمع کرتے ہوئے اپنے لرزتے ہاتھوں سے چھت کے اس نیم وار دروازے کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ کسی دھماکے کی طرح جا کر دیوار سے ٹکرایا، اور رات کے اس گہرے سناٹے میں ایک ایسی ہیبت ناک آواز پیدا ہوئی جس نے وہاں موجود ہر چیز کو لرزا کر رکھ دیا، اور میری اس اچانک اور طوفانی آمد نے وہاں موجود ان دو نفوس پر بجلی گرا دی جو اپنی ہی دنیا میں مگن تھے، اور جیسے ہی میری بیوی کی نظر مجھ پر پڑی اس کے حلق سے ایک ایسی دل روز اور فلک شفاف چیخ نکلی جس نے رات کی خاموشی کا سینہ چیر کر رکھ دیا، اور اس کے چہرے پر ابھی چند لمحے پہلے تک جو مسکراہٹ اور خوشی کے آثار نمایاں تھے وہ پلک جھپکتے ہی ہوائیوں میں تبدیل ہو گئے، اور اس کا رنگ ایسے سفید پڑ گیا جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ خوف اور دہشت کی تصویر بنی اپنی جگہ پر جیسے جم سی گئی تھی، اور اس کی آنکھیں حیرت اور ڈر کے مارے باہر کو ابل رہی تھی، کیونکہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں اس وقت یوں موت کا فرشتہ بن کر اس کے سر پر آن کھڑا ہوں گا، اور میرے ہاتھ میں موجود وہ سیاہ اور چمکدار ذہنی ہتھیار چاند کی روشنی میں کسی نانگ کی طرح چمک رہا تھا جو اب ڈسنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ میرے نتنے غصے سے پھول رہے تھے اور میری سانسیں کسی چلتے ہوئے انجن کی طرح تیز اور بھاری تھی، اور میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا جس نے مجھے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ مجھے وہاں صرف اور صرف دھوکہ، فریب اور میری پیٹھ میں کھونپا گیا خنجر نظر آ رہا تھا جو میرے اعتماد کے قتل کا ثبوت تھا، اور وہ دوسرا شخص جو میری بیوی کے انتہائی قریب کھڑا تھا اور جس کی پیٹھ میری طرف تھی، وہ میری بیوی کی چیخ سن کر ہڑبڑا کر مڑا نہیں بلکہ شاید خوف کے مارے ساکت ہو گیا تھا، یا شاید وہ حالات کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میرے پاس اب کسی کو سمجھنے یا سمجھانے کا وقت نہیں بچا تھا، کیونکہ میرے دماغ پر خون سوار ہو چکا تھا اور شیطان میرے کانوں میں مسلسل یہ سرگوشیاں کر رہا تھا کہ یہی وہ لمحہ ہے جب تمہیں
اپنی انا اور اپنی غیرت کا بدلہ لینا ہے اور ان دونوں کو عبرت کا نشان بنا دینا ہے، تاکہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ وفاداری کا سودا کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میرے قدم خود بخود ان کی جانب بڑھ رہے تھے اور ہر قدم کے ساتھ زمین میرے پیروں تلے کانپ رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا حبس اور گھٹن طاری ہو چکی تھی جو کسی بڑے سہنے کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ میری بیوی نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کچھ کہنے کی کوشش کی، شاید وہ کوئی صفائی دینا چاہتی تھی یا شاید وہ بھیک مانگنا چاہتی تھی، مگر اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئے، کیونکہ میرے چہرے پر موجود درندگی اور حیوانیت نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی دیوار کے ساتھ لگ گئی، جبکہ وہ نامعلوم سایہ ابھی بھی وہیں موجود تھا جو میری نفرت کا اصل مرکز تھا، جسے میں اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ میرے اندر کا انسان مر چکا تھا اور ایک ایسا وحشی جاگ اٹھا تھا جسے خون کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دائیں بازو کو، جس میں موت کا آلہ موجود تھا، فضا میں بلند کرنا شروع کیا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت کی رفتار انتہائی سست ہو گئی ہے اور ہر لمحہ صدیوں پر محیط ہو گیا ہے۔ میرے بازو کے پٹھے کھینچے ہوئے تھے اور میری گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اگر وہ ہتھیار پتھر کا ہوتا تو شاید ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میری نظریں صرف اور صرف اپنے ہدف پر جمی ہوئی تھی اور میں نے اپنے ذہن میں اس فاصلے اور زاویے کا تعین کر لیا تھا جو میرے اور ان کے درمیان تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میری گولی خطا نہیں جائے گی، کیونکہ نفرت کا نشانہ کبھی چکتا نہیں ہے۔ میرے کانوں میں اپنے ہی دل کی دھڑکنیں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی اور ماتھے سے بہنے والا پسینہ میری آنکھوں میں جلن پیدا کر رہا تھا، مگر میں نے پلک تک جھپکنا گوارا نہیں کیا تاکہ میرا شکار میری نظروں سے اوجھل نہ ہو سکے۔ یہ وہ گھڑیاں تھی جب زندگی اور موت کا فیصلہ میرے ہاتھ کی ایک چھوٹی سی حرکت پر منحصر تھا اور میں خدا بنا ہوا تھا جو یہ فیصلہ کرنے والا تھا کہ کسے جینے کا حق ہے اور کسے نہیں، اور اسی تکبر اور جنون کے عالم میں نے اپنا بازو مکمل طور پر سیدھا کر لیا اور نالی کا رخ بالکل ان کے سینوں کی طرف کر دیا اور اپنی انگلی ٹریگر پر رکھ دی، اور پھر میں نے پوری طاقت اور مہارت کے ساتھ وہ بھری ہوئی پستول سیدھی کر دی۔ جس لمحے میری انگلی اس مہلک ہتھیار کے آخری میکانزم پر جم گئی اور میری آنکھوں کا زاویہ اور نالی کا رخ بالکل سیدھا ہو گیا، تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کی گردش رک گئی ہے اور وقت کا پہیہ ایک جگہ منجمد ہو گیا ہے، کیونکہ وہ لمحہ عام لمحہ نہیں تھا بلکہ وہ میری زندگی کا، میری محبت کا اور میرے یقین کا آخری لمحہ تھا، جس کے بعد سب کچھ راکھ کا ڈھیر بننے والا تھا۔ میری نظروں کے سامنے میری بیوی کا چہرہ تھا جو شدت خوف سے مسخ ہو چکا تھا، اور اس کی آنکھوں میں جو کبھی میرے لیے محبت کی چمک ہوا کرتی تھی اب وہاں صرف موت کا خوف ناچ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی، اور اس کی یہ بے بسی اور لاچاری مجھے ذرا بھی متاثر نہیں کر رہی تھی، بلکہ میرے اندر انتقام کی آگ کو مزید بھڑکا رہی تھی، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ میرے اعتماد کا خون کر رہی تھی اب اسے میری بے بسی کا خیال کیوں نہیں آیا، اور اب جب مکافات عمل کا وقت آ گیا ہے تو یہ رحم کی بھیک کیوں مانگ رہی ہے۔ میرے ہاتھوں میں موجود وہ سرد آہنی آلہ اب مجھے اپنے جسم کا ہی ایک حصہ محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پستول نہیں بلکہ میری نفرت کی ایک
ٹھوس شکل ہے جو اب اپنا اظہار چاہتی ہے۔ فضا میں موجود سناٹا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنی کان پٹیوں میں خون کی گردش کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور میرا دل کسی جنگی نگارے کی طرح بج رہا تھا، مگر میرے ہاتھ میں ذرا بھی لرزش نہیں تھی کیونکہ میرا ارادہ اٹل تھا اور میں فیصلہ کر چکا تھا کہ آج اس کہانی کا ایسا بھیانک انجام لکھوں گا جو دنیا یاد رکھے گی۔ چھت پر پھیلی ہوئی چاندنی اس وقت مجھے زہر آلود لگ رہی تھی اور رات کی ٹھنڈی ہوا میرے جلتے ہوئے وجود کو ٹھنڈا کرنے میں ناکام تھی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا اور سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب ہو چکی تھی۔ بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ ٹریگر دبا دیا جائے اور اس تماشے کو ختم کیا جائے، مگر اس شدید ذہنی کشمکش اور جذباتی طوفان کے درمیان میری توجہ کا مرکز اچانک اس دوسرے وجود کی طرف مضبوط ہو گیا جو میری بیوی کے ساتھ کھڑا تھا اور جس کی وجہ سے آج یہ نوبت آئی تھی۔ وہ شخص جس کی پیٹھ میری طرف تھی اور جو ابھی تک اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اس کا یہ جمود اور سکوت میرے لیے حیران کن بھی تھا اور اشتعال انگیز بھی، کیونکہ عام طور پر ایسے حالات میں انسان جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے یا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ تو ایسے کھڑا تھا جیسے اسے میری موجودگی کا یا میرے ہاتھ میں موجود موت کے سامان کا کوئی خوف ہی نہ ہو، یا شاید وہ اتنا ڈھیٹ اور بے حس تھا کہ اسے پرواہ ہی نہیں تھی کہ اس کے پیچھے موت کھڑی ہے۔ اس کے لباس کی واضح کتاب اور اس کا قد کاٹ مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، مگر غصے کی شدت اور رات کے دھند نے میری یادداشت پر پردہ ڈال رکھا تھا اور میں اس کی شناخت کرنے سے قاصر تھا۔ میرے دل میں ایک شدید خواہش ابھری کہ گولی چلانے سے پہلے میں اس شخص کا چہرہ دیکھوں اور دیکھوں کہ وہ کون ہے جس نے میری ہنستی بستی دنیا کو ویران کیا ہے، اور وہ کون ہے جس کی وجہ سے میری بیوی نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے پوچھوں کہ کیا اسے ذرا بھی شرم نہیں آئی کسی کے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے، اور میں چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے وہ میری آنکھوں میں موجود نفرت اور انتقام کی آگ کو دیکھے اور تڑپ تڑپ کر جان دے۔ میرا غصہ اب اپنی بیوی سے ہٹ کر تمام تر اس شخص پر مذکور ہو چکا تھا، کیونکہ میری نظر میں اصل مجرم وہی تھا جس نے میری بیوی کو ورگلایا تھا اور میرے گھر کا سکون برباد کیا تھا۔ میں نے اپنے پستول کا رخ تھوڑا سا تبدیل کیا اور سیدھا اس شخص کی پشت کو نشانہ بنایا، اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اسے پیچھے سے ہی گولی مار دی جائے اور اس کا قصہ پاک کر دیا جائے، مگر میری انا مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں کسی کو پیٹھ پیچھے وار کر کے ماروں، کیونکہ میں اسے اس کی نظروں کے سامنے مارنا چاہتا تھا تاکہ مجھے تسکین مل سکے۔ ہوا کے ایک تیز جھونکے نے اس شخص کے کپڑوں کو لہرایا اور چھت پر پڑنے والے سائے نے ایک عجیب سی شکل اختیار کر لی اور مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بدروح کھڑی ہے جو میری خوشیوں کو نگلنے آئی ہے۔ میرے کانوں میں شیطان مسلسل سرگوشیاں کر رہا تھا کہ اب دیر مت کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی چال چلے یا کوئی وار کرے تم اپنا کام کر گزرو، اور میں بس ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ میرے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ پیدا ہوا کہ یہ شخص مڑ کیوں نہیں رہا، یا یہ بہرا ہے یا یہ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہا ہے۔ اس کی یہ خاموشی اور بے نیازی میرے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی اور میرا خون کھول رہا تھا کہ میں
میں یہاں اس کی جان لینے آیا ہوں اور یہ مجھے خاطر میں ہی نہیں لا رہا۔ اس توہین کا احساس میرے لیے ناقابل برداشت تھا اور میں نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا تاکہ اس کے مزید قریب ہو سکوں اور شاید میرے قدموں کی چاپ یا میرے سانسوں کی آواز اس تک پہنچ جائے، مگر وہ بت بنا کھڑا رہا اور میری بیوی جو دیوار سے لگی سسک رہی تھی، اس کی نظریں بھی اس شخص پر جمی ہوئی تھی جیسے وہ اسے کچھ اشارہ کر رہی ہو یا شاید وہ اس کی سلامتی کی دعا مانگ رہی ہو۔ اور یہ بات میرے لیے مزید جلن کا باعث تھی کہ موت کے اس دہانے پر بھی اسے اپنی نہیں بلکہ اس غیر مرد کی فکر ہے۔ اس احساس نے مجھے پاگل کر دیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا، اور چاہے یہ شخص مڑے یا نہ مڑے میں اسے گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ میری انگلیاں سخت ہو گئی اور میری سانس رک گئی اور میں نے اپنی تمام تر توجہ اس شخص کے وجود پر مذکور کر دی جو چاندنی اور اندھیرے کے ملاپ سے ایک مبہم سا ہیبلا بنا ہوا تھا۔ ماحول میں تناؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ ابھی کوئی دھماکہ ہوگا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں پلک جھپکنا بھول گیا کیونکہ میں اس لمحے کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا جب گولی اس کے جسم کو چھوئے گی اور وہ زمین پر گرے گا۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے، مگر انتقام کی تپش نے مجھے کھڑا رکھا ہوا تھا اور مجھے گرنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنے دانت بھینچ لیے اور اپنی کلائی کو سہارا دیا تاکہ نشانہ خطا نہ ہو، اور میں نے اپنے ذہن میں اس منظر کو دہرایا جب میں نے پہلی بار اسے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا۔ اگرچہ میں نے اسے تب واضح نہیں دیکھا تھا، مگر شک نے وہ تصویر مکمل کر دی تھی۔ اب وہ تصویر حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ رات کبھی ختم نہیں ہوگی اور یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا، کیونکہ اس لمحے میں اتنی شدت اور اتنی تکلیف پوشیدہ تھی جو شاید پوری زندگی پر محیط تھی۔ میں اس نامعلوم شخص کی جان لینے کے لیے اتنا بے چین تھا کہ مجھے اپنے انجام کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے بعد میرا کیا ہوگا، مجھے جیل ہوگی یا پھانسی ہوگی۔ یہ سب باتیں اس وقت میرے لیے بے معنی تھی، کیونکہ میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں اپنی غیرت کا قرض چکا دوں اور اس داغ کو دھو دوں جو میرے ماتھے پر لگایا گیا ہے، اور اس مقصد کے لیے میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے اعصاب کو سکون کرنے کی ناکام کوشش کی تاکہ میرا نشانہ درست لگے، اور میں نے اپنی نظروں کو اس شخص کے سر اور کندھوں کے درمیان مذکور کیا جو کہ ایک بہترین ہدف تھا اور جہاں گولی لگنے کا مطلب یقینی موت تھا، مگر اسی آسنا میں بادلوں کا ایک ٹکڑا چاند کے سامنے سے ہٹ گیا اور چاندنی کی ایک تیز لہر چھت پر پڑی جس نے وہاں موجود چیزوں کو قدرے روشن کر دیا، اور اس روشنی میں مجھے اس شخص کا خاکہ کچھ اور واضح دکھائی دینے لگا، مگر اس کا چہرہ ابھی بھی چھپا ہوا تھا کیونکہ وہ ابھی بھی مڑا نہیں تھا، اور اس کی یہ پر اسرار خاموشی میرے لیے ایک ممنع بنتی جا رہی تھی جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کون ہے جو اتنا نڈر ہے، یا شاید یہ کوئی ایسا شخص ہے جسے میں جانتا ہوں اور جو مجھے دیکھ کر شرمندہ ہے اور اس لیے سامنا نہیں کر رہا۔ یہ خیال آتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی اور میں نے چاہا کہ میں آگے بڑھ کر اس کا کاندھا پکڑ کر اسے اپنی طرف گھماؤں اور دیکھوں کہ یہ کون ہے، مگر پستول تانے کھڑا رہنا مجھے
مجھے زیادہ محفوظ اور طاقتور محسوس کر رہا تھا، اس لیے میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور بس انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ خود مڑے گا۔ میری بیوی کی سسکیاں اب مدھم ہو چکی تھی، شاید وہ بھی شدت خوف سے نیم بے ہوش ہو رہی تھی، مگر میری توجہ اس کی طرف نہیں تھی بلکہ اس دوسرے وجود کی طرف تھی جو میرے اور میرے انتقام کے درمیان حائل تھا اور جو میری زندگی کا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا تھا۔ میرے دل میں نفرت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا تجسس بھی بیدار ہو رہا تھا کہ آخر اس شخص کی حقیقت کیا ہے اور یہ کس رشتے یا تعلق کی بنا پر اتنی رات گئے میری چھت پر موجود ہے۔ کیا یہ میرا کوئی دوست ہے یا کوئی دشمن یا کوئی پڑوسی؟ ان تمام سوالوں کے جواب مجھے صرف اس کا چہرہ دیکھنے سے ہی مل سکتے تھے، مگر وہ چہرہ دکھانے پر آمادہ نہیں تھا۔ اور اسی کشمکش اور تناؤ کے عالم میں جب میں اپنی برداشت کے آخری حدود کو چھو رہا تھا اور میرا صبر جواب دے رہا تھا، تو مجھے اس شخص کے وجود کے گرد ایک عجیب سا حالہ نما روشنی اور اس کے قدموں کے پاس ایک لمبا اور گہرا عکس دکھائی دیا جو چھت کے فرش پر پھیلا ہوا تھا اور جو چاند کی سمت کے مخالف سمت میں بن رہا تھا۔ اور جیسے ہی میری نظر اس زمین پر پھیلے ہوئے عکس پر پڑی تو میرا دھیان اس کے جسم سے ہٹ کر اس سیاہ اور تاریخ پرچھائیں پر چلا گیا جو بالکل ساکت تھی اور جس نے مجھے ایک لمحے کے لیے چونکا دیا، کیونکہ وہ سایہ کسی عام انسان کا نہیں لگ رہا تھا بلکہ اس میں ایک عجیب سی ہیبت اور بزرگی تھی جو میرے لاشعور کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اور میں نے اپنی تمام تر توجہ اس نقطے پر مذکور کر دی جہاں اس شخص کا وجود ختم ہو رہا تھا۔ میری بے رحم نگاہیں اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس شخص کی پشت پر مذکور تھی جو ابھی تک مڑا نہیں تھا، اور اس کی یہ ڈھیٹ اور بے پرواہ ادا میرے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی کہ آخر یہ کون ہے جو موت کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر بھی اتنا پرسکون ہے اور اسے اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ میرے دل میں ایک شدید خواہش انگڑائی لے رہی تھی کہ میں آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑوں اور اسے اپنی طرف متوجہ کروں، مگر میری انگلی ٹریگر پر جمی ہوئی تھی اور میں کسی بھی لمحے اسے دبانے کے لیے تیار تھا کہ اچانک فضا میں ایک تبدیلی رونما ہوئی اور ہوا کا رخ تبدیل ہوا اور بادلوں کی اوٹ سے چاند پوری آب و تاب کے ساتھ باہر نکل آیا جس نے چھت کے ہر کونے کو روشن کر دیا۔ اور اسی لمحے اس شخص کے جسم میں ہلکی سی جنش ہوئی جو اس بات کا اشارہ تھی کہ اب وہ مڑنے والا ہے، اور میرا دل اچھل کر میرے حلق میں آ گیا کیونکہ جس لمحے کا مجھے انتظار تھا وہ آن پہنچا تھا۔ اور میں نے اپنی سانسیں روک لی اور اپنی پلکیں جھپکنا بند کر دی تاکہ میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں جس نے میری زندگی میں زہر گھولا ہے۔ وہ شخص انتہائی ایستگی اور وقار کے ساتھ مڑ رہا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس کے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کی ہر حرکت میں ایک عجیب سا اطمینان تھا جو میرے لیے اضطراب کو بڑھا رہا تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا اور ہر سیکنڈ مجھے صدیوں جتنا طویل لگ رہا تھا، اور جیسے جیسے اس کا رخ میری جانب ہو رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی اور میرے ہاتھوں میں موجود پسینہ اس آہنی ہتھیار کو پھسلنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر میں نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں ہونے دی۔ جب اس کا چہرہ میری طرف گھوما تو چاند کی دو دہیا روشنی سیدھی اس کے خد و خال پر پڑی اور اس لمحے کائنات کا سارا نظام جیسے دھرم بھرم ہو گیا، کیونکہ جو چہرہ میرے سامنے نمودار ہو رہا تھا وہ کسی اجنبی یا دشمن کا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس میں ایک ایسی مانوسیت تھی جس نے میرے لاشعور پر ایک زوردار ہتھوڑا مارا تھا۔ میری آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میرے دماغ میں جیسے ہزاروں بجلی کے کڑکے ایک ساتھ گونج اٹھے۔ وہ چہرہ جو اب میرے سامنے بالکل واضح تھا، اسے دیکھتے ہی میری خون کی گردش رک گئی اور میرے
पैरों तले से जमीन सिरक गई, क्योंकि मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं इस चेहरे को यहाँ देखूंगा। उसकी पेशानी पर पड़ी हुई लकीरें, उसकी आंखों की गहराई और उसके लबों पर फैली हुई एक गमगीन मुस्कुराहट, ये सब कुछ इतना जाना पहचाना था कि मुझे अपनी बसारत पर शक होने लगा और मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, कि शायद मैं पागल हो चुका हूँ। मगर हकीकत अपनी पूरी सच्चाई के साथ मेरे सामने नंगी खड़ी थी और इस हकीकत ने मेरे वजूद को हिला कर रख दिया था। मेरे अंदर का वो दरिंदा जो अभी चंद लम्हे पहले तक खून का प्यासा था, अब एक दम से दम तोड़ गया था और उसकी जगह एक शदीद खौफ और पछतावे ने ले ली थी। मेरे हाथ जो अभी तक पिस्तौल को मजबूती से थामे हुए थे, अब बेजान होने लगे थे और मुझे वो हथियार टूनू वजनी महसूस होने लगा था, जिसे उठाना अब मेरे बस की बात नहीं रही थी। मेरे घुटनों में जान खत्म हो गई और मेरा पूरा जिस्म कप कपाने लगा, क्योंकि मेरे सामने वो खड़ा शख्स कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा बाब था जिसे मैं बंद समझ चुका था। और उसकी अचानक वापसी, और वो भी इस अंदाज में, मेरे लिए किसी मौजज़े या अजाब से कम नहीं थी। उसकी आंखों में जो शफकत और मोहब्बत थी, उसने मेरी नफरत के बुत को पाश पाश कर दिया था और मैं सकते के आलम में उसे तक रहा था और मेरी जबान तालू से चिपक गई थी और मैं एक लफ्ज भी अदा करने के काबिल नहीं रहा था। मेरी बीवी की सिसकियां अब मुझे सुनाई नहीं दे रही थी और ना ही मुझे रात की हवा का शोर सुनाई दे रहा था, बल्कि मुझे सिर्फ अपने दिल के टूटने की आवाज आ रही थी, क्योंकि मैं अपनी ही गलत फहमी और बदगुमानी के हाथों अपनी दुनिया उजाड़ने वाला था। और अगर मैंने एक लम्हा पहले गोली चला दी होती तो शायद आज मैं क़यामत तक खुद को माफ न कर पाता। वो शख्स हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा कर रहा था और उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि हैरानी और फिक्रमंदी थी, जैसे उसे मेरी हालत का एहसास हो रहा हो और उसका ये रवैया मेरे लिए मजीद शर्मिंदगी का बास बन रहा था कि मैं किस कदर गिर चुका था और मैंने किस कदर बड़ी गलती की थी। मेरे दिमाग में माजी की यादें किसी फिल्म की तरह चलना शुरू हो गई और वो तमाम लम्हात जो मैंने शख्स के साथ गुजारे थे वो मेरी आंखों के सामने आ गए और मुझे अपनी अमीनगी और कमजोरी का एहसास शुद्दत से होने लगा। मेरा हाथ अब मुकम्मल तौर पर छल हो चुका था और मेरी उंगलियों ने जवाब दे दिया था और वो सियाह और वजनी पिस्तौल मेरे हाथ से फिसल कर छत के सख्त फर्श पर गिर गई और उसके गिरने से पैदा होने वाली धाती आवाज ने रात के सकूत को तोड़ दिया। ये आवाज मेरे लिए शिकस्त की आवाज थी। मेरे सामने खड़े इस वजूद ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके चेहरे पर पड़ने वाली चादरी ने जब उसके नकूश को मुकम्मल तौर पर अया किया तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरा दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया, क्योंकि वो चेहरा किसी गैर का नहीं, किसी दुश्मन का नहीं और किसी रकीब का नहीं था, बल्कि वो चेहरा मेरे अपने सके और खून के रिश्ते का था। वो चेहरा मेरे बड़े भाई का था, जिसे हम सब सालों पहले मुर्दा तस्लीम कर चुके थे और जिसकी गैबाना नमाज जनाजा तक अदा की जा चुकी थी और जिसके गम में हमारी बूढ़ी माँ रो रो कर अंधी हो गई थी। वही भाई आज जिंदा सलामत अपने पैरों पर खड़ा मेरे सामने मौजूद था और उसके चेहरे पर वही पुरानी शफकत और वही मानूस मुस्कुराहट थी जो मेरे बचपन का सहारा हुआ करती थी। मेरे हवास ने काम करना छोड़ दिया था और मुझे अपनी बसारत पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकया कुदरत ऐसा मौजज़ा भी दिखा सकती
आती है या मैं किसी शदीद ज़हनी सदमे के बाद इल्यूशनल शिकार हो चुका हूँ, मगर ये कोई ख्वाब नहीं था बल्कि एक ठोस हकीकत थी, क्योंकि मेरे भाई ने आगे बढ़कर अपने दोनों बाहें हिला दी और उसकी आवाज जो सालों बाद मेरे कानों से टकराई, उसमें वही मिठास और वही अपनायत थी। उसने भारी और लड़सती हुई आवाज में मेरा नाम पुकारा और कहा कि मेरे छोटे भाई, मैं वापस आ गया हूँ। ये सुनते ही मेरे वजूद में लगी हुई नफरत और इंतकाम की आग पर जैसे किसी ने हजारों मन ठंडा पानी अंडेल दिया हो, और मैं जो अभी चंद लम्हे पहले तक एक वहशी दरिंदा बना हुआ था और खून बहाने पर तुला हुआ था, अब एक बेबस और लाचार बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा और मेरे घुटनों में खड़ा रहने की सिकत बाकी न रही और मैं धर्म से जमीन पर गिर गया और मैंने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया, क्योंकि मुझ में अपने भाई की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं थी। मुझे अपनी सोच, अपनी बदगुमानी और अपने इरादों पर इतनी शदीद नदामत और शर्मिंदगी हो रही थी कि जी चाह रहा था जमीन फटे और मैं उसमें गिर कर गर्क हो जाऊं। मैं सोच रहा था कि या अल्लाह, मैं क्या करने जा रहा था। मैं अपने ही मौसम, अपने ही खून और अपने बाप की निशानी को कत्ल करने वाला था और अपनी वफादार बीवी को, जो दरअसल मेरे और मेरे भाई के दरमियान सुलह और मिलाप का पुल तामीर कर रही थी, उसे मैं बदचलन समझ बैठा था। मेरी बीवी, जो अब तक दीवार से लगी सहमी हुई थी, वो भी रोते हुए आगे बढ़ी और उसने पिस्तौल को पैर से दूर धकेल दिया और हिचकियों के दरमियान बताया कि ये सब आपको सरप्राइज देने के लिए था। भाईजान पिछले महीने वक्तन वापस आए थे और वो आपको सीधा मिलने से डर रहे थे कि कहीं आप पुरानी नाराजगी की वजह से उन्हें धुतकार न दे, इसलिए उन्होंने पहले मुझसे राब्ता किया और हम रोजाना रात को छत पर छुप कर ये मंसूबा बनाते थे कि इस तरह ईद के दिन आपको खुशखबरी दी जाए। और आज जब आप अचानक आ गए तो हम दोनों घबरा गए और वो हंसी की आवाज जो आपने सुनी थी, वो भाईजान मुझे आपके बचपन का वो वाकया सुना रहे थे जब आपने उल्टा पजामा पहन लिया था। मेरी बीवी के ये अल्फाज मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा बनकर उतर रहे थे और मुझे अपने आप से घिन आ रही थी कि शक ने मुझे किस कदर अंधा और बहरा कर दिया था कि मैंने बगैर तस्दीक किए, बगैर पूछे और बगैर जाने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया था। अगर इसी लम्हे मेरा भाई न मुड़ता, अगर मेरी उंगली जरा से भी फिसल जाती, तो आज ये छत मेरे भाई और मेरी बीवी के खून से रंगीन होती और मैं दुनिया का सबसे बदबख्त इंसान होता जो ताहयात जहन्नम की आग में जलता रहता। नाज़रीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इस तरह की सबक अमवाज कहानियाँ और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल AQ स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।